एंड अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एजाज सैयद। प्रोग्राम टॉक शॉक के लिए आज का टॉक शॉक एक बड़ी तारीखी शख्सियत के साथ है। उस शख्सियत के साथ है जिन्होंने ना सिर्फ तारीख देखी है बल्कि तारीख बनाई भी है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो पाकिस्तान की तारीख के मकबूल तरीन रहनुमाओं में से एक थे। उनको फांसी लगी 4 अप्रैल 1989 को 1979 को। उस फांसी में जो लगने की वजह थी, एक मुकदमा था नवाब मोहम्मद अहमद खान कसूरी का, और वो मुकदमा दायर किया था, उसकी शिकायत दायर की थी नवाब अहमद रज़ा कसूरी ने, जो उनके बेटे थे। भुट्टो के एक ज़माने में दोस्त और फिर उसको फांसी के फंदे तक ले जाने वाले सबसे अहम किरदार नवाब अहमद रज़ा कसूरी आज हमारे मेहमान हैं। इनसे बात करते हैं और तारीख में झांकने की कोशिश करते हैं। हमारी ये नशिस्त 2 किस्तों पर मुश्तमिल है, 2 मुख्तलिफ किस्तों में। पहली किस्त में हम बात करेंगे नवाब अहमद रज़ा कसूरी के ख़ानदान की, इनकी इब्तदाई सियासी कैरियर की, भुट्टो के साथ दोस्ती की और भुट्टो के साथ इख्तलाफात की। जो दूसरी नशिस्त है, भुट्टो की तरफ से जो इख्तलाफात के बाद इनके ऊपर जो हमले हुए हैं, और इनमें ये इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इनके वालिद पर हमला कैसे हुआ, ये कहाँ थे, इन्होंने क्या देखा, फिर उसका ट्रायल क्या हुआ, इनके जल जौलक के साथ क्या ताल्लुकात थे, और फिर भुट्टो साहब की फांसी, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से मार्च 2024 का जो हुक्मनामा आया, उस सारे मामले के ऊपर दूसरी नशिस्त में हम बात करेंगे। तो आइए पहली नशिस्त में कसूरी साहब से बात करते हैं। कसूरी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। कसूरी साहब, माशाल्लाह 86 ईयर्स हो गए आपको, अल्हम्दुलिल्लाह। तो भरपूर सियासत आपने देखी, पाकिस्तान की तारीख भी देखी, लेकिन मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा लोगों को भी बताइए। आपकी एक फैमिली बैकग्राउंड है, आपकी मदर की साइड से भी, आपके फादर की साइड से भी कसूर से आपका ताल्लुक है। थोड़ा सा अगर मुख्तसर सा अपना राज, मेरे फादर की साइड से वी आर अफगान बेसिकली, एंड माय फोर फादर वाज रूलर्स ऑफ कसूर फॉर ओवर 200 years। उसी कसूर जमा है कसर की, कसर मीन पैलेस एंड कसूर मीन सिटी ऑफ पैलेसेस। दिस city was established by, present city was established by my forefathers who were the rulers of Kasur। और वहाँ जितने भी देहात, सड़कें वड़कें सब मेरे बुज़ुर्गों के नाम पर हैं। एंड खान बहादुर मियाँ मोहम्मद शफ़ी, वेरी ग्रेट historian who was professor of Oriental study at Oxford way back in 1932, अंग्रेज़ की तूती बोल रही थी। उसका एक मकाला है जो कि अपना हैदराबाद दक्कन में छपा 1929 में। तो उसमें वो कहता है हमारी फैमिली के बारे में कि दिस इज़ अ रेयर फैमिली इन द सब कॉन्टिनेंट जिनके 4 फादर्स वर कमांडिंग जनरल इन ऑल द 3 battles of पानीपत। वी वर इन पानीपत इन 1526। We were in bed. We came with Babur and we installed him in power. We were in Panipat in 1556. We defeated Himu Bakal and we established the reign of Humayun once again. You see, then we were in Panipat in 1761. We were in Panipat. We took Ahmad Shah Abdali to Panipat and we defeated Marathas। उसी क्योंकि वो जो अपना जो था मुगल एम्पायर डिक्लाइन कर रही थी, तो मराठास उस वैक्यूम को फिल अप कर रहे थे। एंड इमेजिन अगर मराठास आ जाते तो आज का मराठा मूडी जो कर रहा है उसी, विद ऑल दैट मीडिया के फोकस के बावजूद, तो वो तो मुसलमानों का घन बच्चा कोलू कर देते। So we took Ahmad Shah Abdali and we defeated Marathas in the 3rd battle of Panipat 1761. So ये my grandfather was only first class magistrate, my father was only first class magistrate। उसी हमारे घर में अदालतें, हमारे घर में अपना बार रूम्स बने हुए थे, इलीगल, हमारे गांव के अंदर जेल खाना। So we were very highly connected। ये तो मेरा दरियाल है जी। एंड फ्रॉम माई मदर्स साइड मेरी वालदा के मामू उसी नवाब मोहम्मद इस्माइल खान, who was number 2 man after Qaid Azam in All India Muslim League, and he was a member of the Central Assembly of India from Meerut। Then his father, Nawab
Ishaq Khan, who was the first vice chancellor of علی گڑھ یونیورسٹی. اینڈ علی گڑھ میں دو ہی ہال ہیں, ایک میری والدہ کے نانا کے نام پر اسحاق ہال اور دوسرا جو ہے سر سید ہال تھی. اینڈ they were financing in a very big way that university, جس نے مسلمانوں میں تعلیم کا سلسلہ شروع کیا. دین ان کے جو والد میری والدہ کے پڑنانا جو ہیں وہ ہے نواب مصطفیٰ خان شیفتہ, جن کے بارے میں غالب نے کہا کہ میں نے پبلکلی کوئی شعر نہیں پڑھا جب تک استاد شیفتہ سے میں نے اصلاح نہیں کرا لی. تو یہ تو میری والدہ کا ننیحال ہے. میری والدہ کا ددیال جو ہے وہ ہے اپنا لوہارو فیملی تھی. لوہارو واز اے اسٹیٹ اسی ان ڈسٹرکٹ گڑگاواں. تو یہ دو بھائی آئے تھے سینٹرل ایشیا سے, عارف جان اینڈ قاسم جان. قاسم جان کے نام پر گلی قاسم جان دلی کی فیمس, جہاں غالب پیدا ہوا تو وہ ان کے نام پہ وہ گلی قاسم جان ہے. اور عارف جان کی اولاد ہے نواب لوہارو کی فیملی ساری تھی. تو اس میں غالب از آلسو لنکڈ اپ ود میری والدہ کے دریال سے تھی. اسی ذوق اسی جو پورٹ لاریٹ سے اسی ذوق واز سن آف نواب شمس الدین احمد خان. اسی دین احمد علاؤدین خان علائی, ان کے خطوط جو غالب کے ساتھ ہیں وہ ایم اے اردو میں پڑھائے جاتے ہیں. جب تک وہ ان پر آپ تبصرہ نہ کریں آپ کو ماسٹرس کی ڈگری نہیں ملتی. تو وہ خطوط دے آر پارٹ آف لٹریچر. پھر لاسٹ میں جو شاعر پیدا ہوا جمیل الدین علی اس فیملی میں سے, وہ میری والدہ کا ددیال ہے تھی. سو فارچونیٹلی کچھ میں ملا تو عمل تک نہیں, اللہ نے مجھے ایک ایسے گھرانے میں پیدا کیا جن کا سب کانٹینٹ کے لیول پر ایک نام و نموز تھا. اچھا, آپ کے جو والد ہیں محمد احمد خان, انہوں نے جو آپ کو ابتدائی تعلیم دی, زیادہ تر آپ نے ٹائم لاہور میں ہی گزارا ہے. تو شروع میں آپ نے پالیٹکس بھی کی, اسٹوڈنٹ تھے آپ پالیٹکس کی, اور جب ایوب خان کا ایرا آیا تو بڑی اہم پالیٹکس آپ نے شروع کی. آپ اس وقت فاطمہ جناح کے ساتھ تھے. تھوڑا سی وہ میموری ہمیں ذرا شیئر کریے. اس میں ذات یہ ہوا کہ ایوب خان نے ایک لا بنایا. ایوب خان ہیڈ اے کمپلیٹ کنٹرول اوور دی پالیٹیشین. اس نے ایبڈو ایک لا بنایا تھی. اس نے جو لیبر لاز تھے اس نے لیبر کے کنٹرول کر لیا. اب اسٹوڈنٹ جو تھے وہ جو تھے ان سے ان کو خوف تھا, اور ایک اسٹوڈنٹس کی ایک ویو آ رہی تھی, موومنٹ آ رہی تھی اپنا کوریا سے اور جاپان سے, جو کہ پروگریسو ویو تھی. نیچرلی پاکستان کوڈ ناٹ بی آئی لینڈ کہ جہاں نہ آتا, پاکستان میں وہ ویو آنی تھی. سو اس کو کنٹین کرنے کے لیے انہوں نے ایک لا بنایا وچ از کالڈ یونیورسٹی آرڈیننس. وہ اس لا کے تحت اگر کسی طالب علم کو یہ ثابت ہو جائے کہ یہ گورنمنٹ کے خلاف کام کر رہا ہے تو اس کی ڈگری جو ہے ود ون نوٹیفکیشن اس کی ڈگری واپس ہو جاتی. دیٹ مین کہ وہ ٹیکنیکلی ان پڑھ ہو گیا اسی. نا دس واز اے ڈریکونین لا. یہ جب لا بنا تو میں نے آئی واز اے ویری پاورفل اسٹوڈنٹ لیڈر. تو میں نے پھر جا کے اپنا راجشاہی گیا, اسی ڈھاکہ یونیورسٹی گیا, اسی کراچی یونیورسٹی گیا, جام شورو گیا, سندھ گیا, پنجاب میں تو میں خود ہی تھا, دین فرنٹیئر گیا. اس زمانے میں یہی 4-5 یونیورسٹیز ہوتی تھیں. وہاں آئی وپڈ اپ دی کیمپین کہ یہ جو ڈریکونین لا ہے اس کے خلاف. ایونچولی آن 3 نومبر 1963 I was at that time in the final year of my law. We took out a huge big procession and اس میں پروسیشن نکلا. اس میں پھر انہوں نے فائرنگ کر دی تھی. وی ور موونگ ٹوورڈز گورنمنٹ ہاؤس. تو کالا باغ واز دی گورنر اینڈ ہمارے 3 اسٹوڈنٹس جو تھے مارے گئے. اینڈ اس زمانے میں ایک اپنا اخبار ہوتا تھا اپنا چٹان جو ہے وہ جو ہے وہ بین کر دیا گیا. آئی واز اریسٹڈ and I was expelled at the orders of Ayub Khan for 2 years from the Punjab University, and I was kept for about 5-6 weeks in Lahore Fort for extensive investigation. They thought that I'm a communist. See, eventually I came out of the jail and پھر میں نے باہر اپنا جب جانا شروع کیا یونیورسٹی میں. کیفٹیریا میں جب میں بیٹھتا تھا تو میلے لگ جاتے تھے, زندہ باد زندہ باد کے نعرے.
اب انہوں نے کہا یہ پھر مصیبت ڈالے گا. دین ایونچولی آئی واز ایکسٹرن فرام دی سٹی آف لاہور فار 6 months. 6 مہینے میرا جو ہے داخلہ جو لاہور میں بند کر دیا گیا, وچ آئی اسپینڈ ایٹ ویریس پلیسز 6 مہینے, اینڈ دین آئی ریٹرن. تو آئی شوڈ ہیو ڈن مائی لا ان 63 بٹ آئی ڈیڈ لیٹر آن 65 بیکاز مجھے ایکسپیل کر دیا ایوب خان نے. تو آئی واز ویری پاورفل اسٹوڈنٹ, اور میں بیسیکلی اظہار صاحب میں بیسیکلی آئی ایم اے فرینڈ آف انڈر ڈاگس. اسی میں جیتے ہوئے بندے کے ساتھ نہیں کھڑا ہوتا. یہ میری زندگی کا بچپن سے ایک رہا ہے. اسی میں اس کی مثال دیتا ہوں. بھٹو آیا اسی 64 میں پنجاب یونیورسٹی میں اسی ٹو سیل دی یونیورسٹی آرڈننس, اسی ٹو سیل دی بیسک ڈیموکریسی. میں اس کو فارملی اس طرح سے شروع کرتے ہیں کہ ذوالفقار علی بھٹو سے پہلا انٹریکشن کیسے ہوا؟ جا تو وہ یہ ہوا کہ اپنا بھٹو 1964 میں آیا ٹو سیل دی کانسیپٹ آف بیسک ڈیموکریسی. آپ کو یاد ہے یہ ایوب خان نے یہ بنائی تھی. تو اس کے لیے پنجاب یونیورسٹی میں وہ آیا. تو جو اولڈ ہال تھا پنجاب یونیورسٹی کا کیمپس میں, اٹ واز جیم پیکڈ. کچھ 4000 کے لگ بھگ لڑکا لڑکی بیٹھا ہوا تھا. تو جب بھٹو اسٹیج پر آیا تو میں فرنٹ میں بیٹھا, میں ایک دم کھڑا ہو گیا. تو میں نے کہا کہ آنریبل منسٹر, وی ول ناٹ لسن ٹو یو ایز اے اسپوکس مین آف ایوب خان, but in your private capacity as a scholar from Oxford and Berkeley, you can address us any length of time and we will listen to you with rapt attention, but not as a spokesman of Ayub Khan. Now it was very difficult for him, see. So he said, naturally اس کا سوال ہی ہوا کہ who are you? اور میں نے بڑی لو ٹون میں کہا کہ I'm nobody, you see. Then why are you stopping me? I said, I got a mandate. Where's your mandate? I said, all right, I'll show you my mandate. I turned my face towards the students and I, in a full throttle voice, I said, ladies and gentlemen, have I correctly expressed your point of view and your sentiment to the Honorable Minister? تو لڑکے لڑکیوں نے 2 ہاتھ اوپر کر کے کہا یس. اسی تھی میں کہا دس از مائی مینڈیٹ. اسی اب وہ جوان تھا, میں نوجوان تھا. اسی اس نے بھی کوٹ اتار لیا, میں نے بھی کوٹ اتار لیا. اسی اور بیچ میں اب درجنوں کے حساب سے ڈی ایس پی, انسپیکٹر, جانے دو جانے. تو اس کے ساتھ آیا تھا احمد سعید کرمانی, جو آج کل ڈاکٹر کرمانی ہے, اس کا باپ. وہ بڑا سینسیبل, بڑا سیانہ تھا بھی لاہورائٹ. ہی نیو مائی انٹائر بیک گراؤنڈ اینڈ مائی رائز ایز اے اسٹوڈنٹ لیڈر. تو اس نے اس کے بھٹو کا کام میں کہا کہ اب اس نے بولنے نہیں دینا, اور یہاں دنگا فساد ہو گیا تو یہ تو ایوب خان کو الٹا پڑ جائے گا. سو آئی ڈیڈ ناٹ لیٹ ہم. وہی بھٹو جب چھوڑ کے آتا ہے اسی اور آپ نے بھٹو صاحب کو وہاں پہ تقریر نہیں کر رہے؟ نہیں, میں نے نہیں کی. وہی جب چھوڑ کے آتا ہے 21 یا 22 جون 1966 کو, آئی گیو ہم اے راؤزنگ ریسیپشن ایٹ دی لاہور ریلوے اسٹیشن. سو آئی ایم اے بیسیکلی فرینڈ آف انڈر ڈاگس. اسی تو جب آپ نے ذوالفقار علی بھٹو کو 1966 میں لاہور کے ریلوے اسٹیشن پر ویلکم دیا, تو بھٹو نے آپ کو فوری ویلکم بھی کیا. اس وقت ظاہر ان کی ضرورت بھی تھی, اور پھر وہ آپ کو ساتھ لے کر پارٹی بنائی انہوں نے, پارٹی انیشلی جو بنی. تو تھوڑا سا اس کی بیک گراؤنڈ وہ یہ ہوا جی کہ مجھے کچھ 3-4 دن پہلے اسے پتہ لگ گیا کہ ہی has been ousted from the cabinet and فلاں ڈیٹ کو he will be passing via train back to لاڑکانہ on. تو میں نے پھر اس کا ارینجمنٹ کیا. آپ نے رابطہ بھی مین وائل؟ میں بتاتا نہیں, میرا رابطہ نہیں ہوا. میں نے اس طرح کیا, ہمارا جو دفتر تھا میرے بڑے بھائی کا, ہی واز آلسو اے لائر, مرحوم شیر علی خان. تو ان کا دفتر رائٹ آن دی مال روڈ, جس کی کھڑکیاں مال روڈ تھی. وہ ورچولی وہ پیپل پارٹی کا اسی جب موومنٹ اسٹارٹ ہوتی تھی, ہیڈ کوارٹر بنا ہوا تھا وہ دفتر. بیگم بھٹو بھی وہیں آتی تھیں, بھٹو بھی اس دفتر میں. تو وہاں بیٹھا ہوا تھا حبیب جالب. تو میں نے حبیب جالب سے ریکویسٹ کی, میں نے کہا کہ جالب بھائی وہ بھٹو جا رہا ہے
تو مجھے کوئی 2-4 شعر لکھ دو، اسی میں نے ایک پامفلیٹ چھپوانا ہے. تو حبیب لال اپنی مرضی والا بتا کہتے ہیں چھوڑو یار کس ٹیڈی بوائے کا کہتے ہوتی، میرے پاس کوئی الفاظ نہیں اس کے لیے تھی. تو میرے بھائی نے آرام سے مجھے کہا جانے دو اسی. اس نے جو تھا اپنا منشی کو بلایا، اس کا نام تھا نعمت. اس کو کہا نعمت، انہوں نے کہا جی صاحب جاؤ فرینچ وائن سے ادا لے آؤ. اسی تھی وہ جب حبیب جالب نے پیا تو لہر میں آ کے کہتا ہے لاؤ احمد رضا کاغذ پینسل لاؤ. کیا لے کے آؤ؟ کاغذ پینسل لے کے آؤ. نہیں وہ منگوایا کیا تھا؟ ادا وسکی. وسکی. اچھا. جب انہوں نے پی لی تو اب وہ جب آ گئے وجد میں تو نے کہا احمد رضا لاؤ پینسل کاغذ. میں نے پینسل کاغذ رکھ دیا. تو اس میں مجھے 2-3 شعر یاد ہیں، کچھ 6-7 اسی. تو اس میں اس نے آپ کو یاد ہے کہ اس وقت یہ خبر آئی تھی کہ بھٹو جو ہے ہی ول گو ٹو جرمنی، ہی ول سیٹل ڈاؤن دیئر، کیونکہ ہز سسٹر واز دیئر سی تھی. تو اس نے شعر لکھے کہ دستے خزاں میں اپنا چمن چھوڑ کے نہ جا، دستے خزاں میں اپنا چمن چھوڑ کے نہ جا، آواز دے رہا ہے وطن چھوڑ کے نہ جا. المانیہ، جرمنی کو المانیہ کہتے ہیں اردو میں، المانیہ کے پھول بھی گو دل فریب ہے، اپنے چمن کے سر و سمن چھوڑ کے نہ جا. اس طرح اس نے لکھا. میں وہاں سے نکلا اپنے آفس سے، تو شادی بلڈنگ ہمارے قریب ہی تھی، کوئی 150 یارڈ پر نوائے وقت کا وہاں آفس. تو مجھے پتا کسی اور پریس نے چھاپنا نہیں ہے نوائے وقت والے سے. وہاں میں گیا، وہاں میں کوئی 10,000 لیفٹر چھپوایا جس میں بھٹو کی تصویر، اس کا پروگرام کہ فلاں ڈیٹ کو فلاں ٹائم پر اپنا جو ہے فلاں ٹرین پر آ رہا ہے اسی، اور یہ شعر ساتھ اسی. میں نے، آپ حیران ہوں گے اعزاز کہ میں نے لاہور کا کوئی ہاسٹل نہیں چھوڑا. اسی رات کو میں اسی موٹر سائیکل پر ایک صاحب ساتھ ورکا بٹھایا ہوتا، ایک کمرے کے اندر لیفلٹ سی تھی اسی. اور پھر میٹ ہائی اسکول تک نہیں چھوڑے، کالجز میں تمام میں نے ڈسٹریبیوٹ کر دیا. اب نیشنل پریس میں کوئی خبر نہیں تھی کہ بھٹو جا رہا ہے تھی تیز گام پر اسی واپس بیک ٹو لاڑکانہ. لیکن پوری اسٹوڈنٹ کمیونٹی جو لاہور کی تھی دے نیو کہ بھٹو جا رہا ہے. سو وہاں کوئی 12-13 ہزار بندہ لاہور کے ریلوے اسٹیشن پر اسٹوڈنٹ اکٹھا ہو گیا. تو گاڑی آئی تو میں نے کوئی 100 کا لڑکا جو تھا انجن کے آگے بٹھا دیا، اور میں نے کہا کہ جب تک میری انسٹرکشن نہ ہو آپ نے انجن سے ہٹنا ہے، یہ گاڑی میری اب مرضی سے چلے گی. اسی کوئی 400-500 بندہ جو تھا وہ گاڑی کی چھتوں میں بیٹھ گیا. تو وہ جو اوور ہیڈ برج ہوتے ہیں نا، جو ایک پلیٹ فارم سے دوسرے پلیٹ فارم، میں اس کے اوپر کھڑا ہوا تھا اور میرے پاس میگا فون تھا، اور میں لوگوں کو تقریر کر رہا تھا ایوب خان کی حکومت کے خلاف، اور نعرے پر نعرہ پڑھ رہا تھا. اور سنس آئی واز اے ویری اٹریکٹیو اسپیکر، تو میں ایسے کرتا تو لوگ ایسے دیکھتے، میں ایسے کرتا، تو آئی واز ویری اگریسولی اسپیچ دے رہا تھا. تو یہ گاڑی آئی تو بھٹو اپنے سلون سے مجھے دیکھ رہا تھا جی. تو ہی دین سینٹ ہز سیکرٹری کہ او بندے نے بلا کے لے آؤ اسی تھی. وہ پھر مجھے آیا کہ جی بھٹو صاحب آپ کو یاد کر رہے ہیں. اینڈ دیئر اسی وی ڈیولپ فرینڈ شپ اسی تھی. وہاں بڑا لوگوں کا ڈیمانڈ تھا کہ تقریر کرو اسی. تو بھٹو نے وہاں تقریر نہیں کی، وہاں رونے لگ پڑا اسی اپنا. لیکن بعد میں وہ یہ چیز عیاں ہوئی. اچھا بھٹو رونے لگ پڑے؟ ہاں، کیونکہ میں بتاتا ہوں کہ وجہ تھی. وجہ یہ تھی کہ جو بعد میں بات ڈسکلوز ہوئی کہ اس کو اپنا اسپیشل برانچ کا ایک سپرنٹینڈنٹ پولیس آیا اسی، اس کا نام تھا صدیق ناگرا اسی، ایس پی صاحب، بعد میں آئی جی وغیرہ بھی ہو گیا. وہ آیا تو اس نے اپنا کالا باغ کا میسج دیا. نواب آف کالا باغ. ہاں، نواب آف کالا باغ گورنر تھے. ہاں. تو بھٹو اس کو سلون کے بیڈ روم میں لے گیا، میں اس کے ڈرائنگ روم میں بیٹھا تھا سلون کے، وہ تو لے گیا. تو وہاں اس کو جا کے اس نے کہا کہ کالا باغ کا میسج دیا کہ یو بیٹر کوائٹلی گو بیک ٹو لاڑکانہ. اگر تم نے تقریر کی تو میں تمہیں 6 فٹ نیچے دفن کر دوں گا اسی.
تو ناؤ تقریر تو کر نہیں سکتا. تو بھٹو کالا باغ کی سینسٹیوٹی اور اس کے ایکشن سے بھی لوگ واقف تھے. سو اس نے اپنا لوگوں کے ساتھ اپنے سینٹیمنٹس کو سنکرونائز کرنے کے لیے اس نے رونا شروع کر دیا. بہرحال وہاں سے میری اس کے ساتھ دوستی کا آغاز ہوا اور پھر ہم نے پارٹی کو لے کر چلے. کچھ اس میں یادیں شیئر کریں. پہلی ملاقات میں کیا بات چیت ہوئی؟ بات یہ چیز ہوئی پہلی میں تو سیٹ کہ میں جو ہوں آئی ایم پلاننگ ٹو گو ٹو جرمنی. میں نے کہا کہ سر یو ڈونٹ ہیو اے فیوچر ان جرمنی, یور فیوچر از ان پاکستان. اور یہ ہے کہ زندگی میں مشکلیں تو آتی ہیں, کوئی چیز جو ہے بہت بڑی چیز ایسے آسانی سے نہیں مل جاتی اور آپ کی جھولی میں نہیں آ گرتی, اس کے لیے آپ کو کاوش کرنی پڑتی ہے. تو یہ دیکھ لے لو دس از اے یوتھ آف دی کنٹری آیا ہوا ہے اسی اسٹیشن پر, اینڈ ود دی پیسج آف ٹائم اٹ ول گرو دس پاپولیرٹی. تو وی شوڈ فلوٹ اے پارٹی. کہتا اچھا آئی ول بی ان ٹچ ود یو وین آئی گو بیک. سو وہ میں نے لیٹر, میں نے جو آپ کو کتاب دی اس میں وہ لیٹر میں اس کا ہینڈ ریٹن لیٹر جس میں بھٹو نے میری بہت تعریف کی ہے اسی. تو وہ اور اس میں یہ کہا کہ ہم مل کے انشاءاللہ اسی پاکستان کو نجات دلائیں گے اس پریزنٹ سیٹ اپ سے. تو اس کے بعد پھر بھٹو کے آنا جانا شروع ہو گیا. وہ لاہور آتے تھے تو he would always give me a call, Raza, I'm coming. So we used to have a lot of meeting, closed door meeting in PC لاہور کے اندر. اینڈ پھر میں ان کو پارٹی بننے سے پہلے میں ان کو لے گیا قصور میں اسی, کیونکہ ان کو لوگ بلاتے ہوئے ڈرتے تھے. ایوب وہاں کا بڑا اورا تھا, بڑی ویری پاورفل پوزیشن. تو وہ مجھے اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسا کوئی دیا ہوا تھا ذہن کہ میری ڈر خوف میرے کوئی نہیں تھا تھی. تو آئی ٹک ہم ٹو قصور. وہاں بڑا میں نے اس کو ویلکم دیا. اینڈ آئی ٹک ہم ٹو مزار آف حضرت بابا بلے شاہ. وہاں ان کی دستار بندی کی, ان پر دشالہ وشالہ ڈالا. اینڈ ناؤ وی آر کمنگ بیک, 15-20 گاڑیاں تھیں. وی آر کمنگ بیک ٹو مائی حویلی, جہاں میں نے 100-150 لوگوں کو چائے پہ مدعو کیا ہوتا. تو میں نے کہا کہ سر ڈو یو ہیو اینی آئیڈیا آف دی سینٹ ویئر آئی ٹک یو؟ ہی سیڈ آئی نو ویری لٹل مسٹر کسوری. میں کہا ہی واز اے گریٹ ریولیوشنری دیٹ پنجاب ہیز ایور پروڈیوسڈ. 300 سال پہلے انہیں جاگیرداروں اور نوابوں کے پنجاب میں ہی گیو دی concept of equality and he was against the status quo. تو ملائیت کے بھی وہ خلاف تھا. he was a dynamic person اسی تھی. تو میں نے کہا اس نے ایک نعرہ دیا آج سے 300 سال پہلے کہ مانگوئے بندیا اللہ کولوں جلی گلی کلی. تو بھٹو کہنے لگا مسٹر کسوری واٹس مینٹ بائی جلی گلی کلی؟ تو میں نے کہا جی جلی از کپڑا, گلی از روٹی اینڈ کلی از مکان. کہ دس از ویری پاورفل سلوگن. میں کہ یس اٹ از اے پاورفل سلوگن اینڈ دیٹس وائی میں نے آپ کو اس سے آشنا کیا ہے. کہتا وائی کانٹ وی ہیو, جو پارٹی ہم فلوٹ کرنے والے ہیں اس کے مینیفیسٹو میں یہ ڈال دیں اسی تھی. میں کہا گو ہیڈ, دیٹس وائی میں نے آپ کیا. سو دس روٹی کپڑے کا مکان کا نعرہ جس کی بنیاد پر اس کو ووٹ ملے غریب غربا کے, دس سلوگن واز اٹینڈ فرام قصور اسی. اینڈ دس از دی سلوگن آف حضرت بابا بلے شاہ کہ مانگو بندیا اللہ کولو جلی گلی کلی. اینڈ دین یو نو سی پارٹی واز اسٹیبلشڈ فرام مائی ہوم. اینڈ سی ایٹ دی ایج آف 28 I was a member of the Central Committee of People's Party at a very young age. At the age of 30, I was elected member of the Constituent Assembly of Pakistan on 7th of December 1970. In 71, I was given the highest award of the Peel Party, Nishan-e Peel Party, جو بھٹو نے صرف 5 آدمیوں کو دیا
in a convention held at PITC Hall, Clifton, Karachi میں. Huge big convention. وہاں بھٹو نے 5 آدمیوں کو دیا. ایک اس نے اپنے آپ کو دیا, دوسرا اس نے دیا اپنا میر رسول بخش تالپور کو, تیسرا اس نے دیا اپنا مہراج محمود خان کا جو اس کا بعد میں منسٹر بن گیا فیڈرل گورنمنٹ میں, چوتھا اس نے دیا شیرپاؤ کو, ہو بیکیم دی گورنر آف فرنٹیئر, اور میر صاحب واز دا گورنر آف سندھ سی, اینڈ پانچواں اس نے مجھ کو دیا. اس میں نہ اس نے کسی مسوا خر کو دیا, نہ کسی مراج خالص کو دیا, نہ کسی ڈاکٹر مبشر کو دیا, نہ کسی ممتاز بھٹو کو دیا, نہ کہیں حفیظ پیدارہ کو دیا, احمد رضا قصوری کو دیا. یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ نہیں کہ میں نے کچھ چیز بھٹو سے مانگی اور وہ اس میں مجھے دی نہیں, اینڈ آؤٹ آف فرسٹریشن آئی ٹرنڈ اگینسٹ. نو, ہی ہیڈ گیون می ایوری تھنگ. اچھا, یہ جو آپ کی بھٹو کی قربت کی کہانی ہے, اس کے اور بھی بہت سارے واقعات ہیں. آپ نے بڑا تفصیل سے آپ نے کتاب لکھی تھی ادھر ہم ادھر تم, اس میں بھی ذکر کیا. یہ جو آپ کی اور بھٹو کی جو اختلاف ہے وہ کیسے شروع ہوا؟ یہ بڑی انٹرسٹنگ کہ آپ دیکھیں, آپ ممبر نیشنل اسمبلی بن گئے, آپ کو نشان پیپلز پارٹی ملتا ہے بھٹو صاحب کی طرف سے, تو یہ اچانک اتنی محبت سے ایک دم اتنی دوری, یہ کہانی کیا نکلی؟ آئی تھنک دس از ویری ریلیونٹ کوشچن, لیٹ می آنسر. چیز یہ ہے کہ الیکشن جب ہوئے اپنا یحییٰ خان نے کرائے, دے الیکشن took place under LFO, Legal Framework Order. لیگل فریم ورک آرڈر میں 300 سیٹوں کا ہاؤس بنایا گیا نیشنل اسمبلی کا, جس میں 169 سیٹس according to the population was given to East Pakistan, yes, and 131 to West Pakistan. Out of 169, Sheikh Mujibur Rahman swept the polls. He got 167 seats. He lost only 2 seats. ایک نور المین صاحب کی جو واز قائد اعظم ایسوسیٹ, اینڈ دوسری راجا تیرو دیو رائے جو کہ چکما ٹائپ کا سردار تھا. یہ 2 سیٹیں صرف وہ ہارا, باقی ہی سویپٹ دی پول. آؤٹ آف 131 پیپل پارٹی گاٹ 82. اب چیز یہ ہے کہ بھٹو بیکیم پار ہنگری, پار امبیشس. بھٹو کے 4 بیان بڑے امپورٹنٹ ہیں, یہ میں ان چیزوں کو بڑا کلوزلی واچ کر رہا تھا آئی واز ان دی پارٹی. پہلا بیان جو ہے دیٹ ہی گیو آن دی 14th of February 1971 فرام پشاور, اینڈ وینیو از حیات محمد خان شیرپاؤز ہاؤس. وہاں پریس کانفرنس کر رہا ہے, اور وہاں پریس کو ایڈریس کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اپنا پیپلز پارٹی will not be attending the forthcoming session of the National Assembly because we would be treated as double hostages, and that we will be going to slaughterhouse. کہ پیپل پارٹی اگلا سیشن اس لیے اٹینڈ نہیں کرے گی کہ ہم میدان قتال میں جا رہے ہوں گے اور ہمیں وہاں دورہ یرغمال رکھ دیا جائے گا. نا بھٹو جو تھا مومل بیانات دینے کا ماسٹر تھا, جس کے وہ کسی وقت کوئی بھی میں نے نکال سکتا تھا. اب یہ سیٹنگ بنا رہی تھی علیحدگی کی, کیونکہ پورے پاکستان میں تو پھر پرائم منسٹر ہو ہی نہیں سکتا, وہ تو پھر شیخ مجیب الرحمان بنے گا. دوسرا اس کا بیان ہے اپنا 28 فروری 1971, اینڈ دی وینیو از اقبال پارک لاہور. وہاں جلسے عام کو ایڈریس کر رہا ہے, اور وہاں موصوف کہتے ہیں کہ جو جائے گا ڈھاکے اس کی میں ٹانگیں توڑ دوں گا, اور جو جائے گا ڈھاکے وہ یک طرفہ ٹکٹ ہو جائے گا, یعنی وہ بچ کے نہیں آئے گا. دس از سیکنڈ اسٹیٹمنٹ. ہز تھرڈ اسٹیٹمنٹ از اپنا ان 14th of March probably, yes, from نشتر پارک کراچی. وہاں وہ کہتا ہے کہ addressing a very big public meeting, he said, addressing Sheikh Mujibur Rahman, کہ you are the majority party of East Pakistan and I am the majority party of West Pakistan. Therefore,
separate transfer of power in East Pakistan and separate transfer of power in West Pakistan, जिसको उस ज़माने में अखबार था आज़ाद, उसके अब्दुल्ला मलिक उसके एडिटर हुआ करते थे. उसने सुर्खी जो थी लगाई, इधर तुम इधर हम. अतर अब्बास ने, he was very seasoned journalist. उसने वो सुर्खी लगाई, इधर तुम इधर हम. और वो सुर्खी फिर इनको चिपकी गई, आज तक चिपकी हुई ऐसी, जिसको बड़ी कोशिश करते हैं उसको वॉश आउट करने की. चौथा उसका जो स्टेटमेंट है वो है जब 25 तारीख को मिलिट्री एक्शन स्टार्ट हो गया, 25 मार्च 1971 को ढाका से, तो वो याह्या खान भुट्टो को जब कॉन्स्टिट्यूशनल पार्लेज क्लैप्स हो गई, ख़त्म हो गई, तो याह्या खान भुट्टो को वहीं छोड़ आया ढाका में. तो आप आ गया, ऐसे वापस वेस्ट पाकिस्तान आ गया. अब रात को एक्शन स्टार्ट हो गया और हर तरफ से देवर स्टैकेटो मशीन गन डर हो रही है. तो भुट्टो वॉज जो था इंटरकॉन्टिनेंटल ढाका के ऊपर वाली मंजिल में ठहरा हुआ था. ही वॉज अप एंड डाउन वॉक कर रहा था और उसको एक ही फिक्र को बार बार रिपीट करता, क्योंकि वंस यू आर ड्रंक तो जो जहाँ आपकी सुई फंसे वो वहीं रुक जाती थी. और वो क्या फिक्र था, वाइल शिप इज सिंकिंग रैट हैज रन अवे, या खान रैट, वाइल शिप इज सिंकिंग रैट हैज रन अवे, वाइल शिप इज सिंकिंग रैट हैज रन अवे. वो कॉन्स्टेंटली. खैर एनीवे, वो इसको दिखाया गया सारा मिलिट्री एक्शन. आप थे उधर? नहीं, मैं नहीं था. मुझे जो वहाँ साथ गए हुए थे उन्होंने मुझे रूह अदाद बताई हुई थी. आई वॉज नॉट देयर. तो वो फिर नेक्स्ट डे उन्होंने, गवर्नमेंट ने, याह्या खान ने उसको जहाज़ दे दिया, वो आ गया. वो आया, व्हेन ही लैंडेड एट कराची एयरपोर्ट द वर्ल्ड प्रेस वाज देयर एंड एवरीबॉडी रेडी टू take his reaction. The first question was, Mr. Bhutto, the military action which has commenced in Dhaka yesterday, what are your comments? What are your reactions? अब ये जमहूरी लीडर अपने आप को जमहूरियत का शहंशाह क्लेम करता है, ये क्या कहता है, थैंक गॉड पाकिस्तान हैज़ बीन सेव्ड. इसको तो कहना चाहिए था कि आज पाकिस्तान के टूटने की बुनियाद रख दी गई, कि जब मेजॉरिटी पार्टी को आपने उसी मिलिट्री एक्शन के साथ उसका घान बचा कोलू कर दिया, व्हाट इज लेफ्ट देन. बट ही सेड थैंक गॉड पाकिस्तान हैज़ बीन सेव्ड. सो ये चीज़ें जो बयानात थे ना, अब मैं जो था, मैं जो थी चक्की के दो पार्टों में था. एक तरफ दोस्ती ऐसी, और दूसरी तरफ मुल्क से मोहब्बत और वफादारी. मैंने आप जैसे सियाणों के साथ कंसल्ट किया कि व्हाट शुड आई डू. एंड जो मुझे फीडबैक मिला पढ़े लिखे लोगों का, वो ये था कि सुई साहब, इस किस्म के इवेंट्स तारीख़ों, मुल्क कौमों की तारीख़ में वंस कभी आते हैं, और तारीख़ औहदों से नहीं पहचानती, तारीख़ इवेंट से पहचानती है. ये इतना बड़ा इवेंट है, यू मस्ट गो, यू विल बी रिकॉर्डेड इन द हिस्ट्री, और 100 साल के बाद आपको तारीख़ याद करेगी. तारीख़ औहदों से याद नहीं करती. उसकी मैं आम मिसाल देता हूँ. मसलन हमारा ये दुल्ला भट्टी था, जिसके नाम पर ये अपना ये भट्टी, क्या नाम है वो, अपना एरिया आता थी. Now Abdullah Bhutto was, he revolted against Akbar. तो आज nobody knows कि उस ज़माने में गवर्नर को सूबेदार पंजाब कौन था, पंजाब का, और कौन थे, nobody knows. But people know Abdullah Bhatti because he revolted against Akbar. तो तारीख़ आपको इवेंट से याद करती है, औहदों से याद नहीं करती. तो मुझे लोगों ने कहा कि कसूरी साहब, यू मस्ट गो, दिस इज़ अ ह्यूज बिग इवेंट. सो 3rd मार्च को 1971 को सेशन वाज कॉल्ड,
And I was the only person from West Pakistan who, on the call of my conscience, went to Dhaka and registered my presence with the history of this country. اگر وہ سیشن ہو جاتا تو آج ہنستا بستا پاکستان ایک ہوتا، اور وہ سیشن نہیں ہوا تو پھر تاریخ ہے کہ آدھا پاکستان ٹوٹ گیا، فوجیں ہار گئیں اور ہزار خواب بے گناہ لوگ مارے گئے. تو یہ ہے میرا اسی جو وجہ اسی کانفلکٹ کی. اچھا، بعض لوگوں نے یہ لکھا ہے، انہوں نے کہا کہ جی بھٹو جو ہے بعد میں آپ کو وزیر بھی نہیں بنا رہے تھے. مگر ایک پوائنٹ آف ویو لوگوں نے دیکھا، اور آپ نے پڑھا ہے، مختلف لوگوں نے اس پہ کتابیں لکھی ہیں. یہ اس میں کیا حقیقت ہے کہ اختلاف کی ایک وجہ یہ بھی بن گئی کہ بھٹو بعد کی بات ہے کہ آپ کو کیبنٹ میں بھی نہیں لے رہے تھے، تو اس کی کیا کہانی؟ میں تو اس کی کیبنٹ میں آنے سے پہلے ہی پارٹی چھوڑ چکا تھا. یعنی آئی لیفٹ پارٹی. بھٹو ایکسپیلڈ می فرام دی پارٹی آن 2nd of May 1971 and he came into power on the 20th of December 1971. See, when Yahya Khan threw a letter of transfer, the power was transferred to him, and he took over as a chief martial administrator. First time in the history of the world a civilian became a chief martial administrator. So میں تو پہلے ہی پارٹی چھوڑ، میرے تو یعنی اس کا نہ دینے کا سوال پیدا تھا نہ میرے مانگنے کا سوال ہے، میں تو پارٹی چھوڑ چکا تھا. تو یہ سارا پروپیگنڈا چھپتا رہا، کبھی آپ نے چیلنج بھی نہیں کیا؟ نہیں، میں جواب دیتا تھا. میرا جواب کہیں اسی سائٹ پہ جیسے لگاتے ہیں، جیسے اخباروں والوں کی عادت ہوتی ہے، آپ کے خلاف 7 قلم کی خبر سے لگا دی، آپ کا ڈینائل کہیں اندر لگا دیا، وہ دیتا رہا ہوں ہوتی. بٹ دیٹ واز ناٹ پرومننٹلی پکڈ اپ بائی دی میڈیا. اچھا قصوری صاحب، بھٹو نے آپ سے جب اختلاف کیا اور آپ کو پارٹی سے نکالا تو ملاقات بھی آپ کی ہوئی، 1-on-1 ملاقات بھی ہوئی، کیا بات چیت ہوئی؟ میں جب ڈھاکے سے آیا نا جی، کیونکہ میرا تو دل صاف تھا، تو میں تو پارٹی ملک بچانے کے لیے گیا تھا، کوئی اور تو میرا مقصد ہی نہیں تھا. تو میں بجائے لاہور جانے کے واپس ڈھاکہ سے آئی کیم بیک ٹو ویسٹ پاکستان. آئی لینڈیڈ ایٹ کراچی. کراچی آیا تو میں نیکسٹ ڈے جو تھا میں چلا گیا جو پیپل پارٹی کا سیکریٹریٹ تھا، نورا جی دادا جی بھائی روڈ پر بیہائنڈ قائد اعظم بازار. تو دیٹ واز سیکریٹریٹ. میں وہاں گیا تو میں نے پوچھا کہ بھائی چیئرمین صاحب کیا جی بیٹھے ہوئے ہیں. تو میں نے دروازہ کھولا تو میں اندر چلا گیا. وہاں 30-35 لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اینڈ دے ور آل either elected MNA اور MPs. وہ سارے بیٹھے ہوئے تھے. تو میں چلا گیا تو مجھے بھٹو نے ایسے ٹیڑھی آنکھ سے یوں دیکھا اور بڑا سرکاسٹکلی کیا کہا، آ گئے ہو؟ میں نے کہا جی میں گیا کدھر تھا کہ میں آ گیا ہوں. تو میں تو صرف ملک بچانے کے لیے گیا تھا اور وہاں سیشن نہیں ہوا تو میں واپس آ گیا اسی تھی. تو میں جانا کہاں تھا؟ کہتے میں نے سنا ہے کہ تم مجیب کے جو ہے وہ ایجنٹ بن گیا ہو. میں کہا سر آپ کا آدھا اسٹیٹمنٹ بالکل صحیح ہے. یس آئی ایم اے ایجنٹ، لیکن میں ایجنٹ ہوں پاکستان کا، مجیب کا نہیں. ایسی تھی. اور ایجنٹ پاکستان کے ایجنٹ ہونے کے ناطے میں اپنی ذمہ داری کو سمجھتے ہوئے میں گیا پاکستان بچانے کے لیے. سیشن نہیں ہوا، میں واپس آ گیا. کہتا اچھا اف یو اسٹل ہیو دیٹ مچ ریسپیکٹ اینڈ لو فار مائی لیڈرشپ دین یو ریزائن فرام دی نیشنل اسمبلی سیٹ. تو میں جو تھا میں نے ایسے کر لیا اور میں سلٹ سے دیکھ رہا تھا. میں سوچ رہا تھا اس کا جواب کیا میں دینا. اور یہ 1-on-1 میٹنگ ہے یا اور؟ نہیں، یہ سارے بیٹھے ہوئے سارے. ٹھیک ہے. تو میں ایسے دیکھ رہا تھا. اب یہ ایک دوسرے کو آنکھیں مار رہے تھے سیدھی. آفٹر اے منٹ اور سو آئی ریزڈ اپ مائی ہیڈ اپ تھی. تو میں نے کہا کہ سر ابھی بھی میرے وفاداری کے امتحانات رہ گئے ہیں. آپ کو یاد نہیں ہے جب آپ کو قاسم باغ میں آپ پر فائرنگ ہوئی تھی اور میں آپ کے سامنے آ گیا تھا.
اور ان کو گنڈوں کو ہم نے مار کے بھگایا تھا اور آپ کا جلسہ کرایا تھا. دیٹ واز یور فرسٹ پبلک میٹنگ ایٹ قاسم باغ. میں کہ وہ آپ کو یاد نہیں جب ہم جا رہے تھے خانے وال تو قادر پور راما میں اسی جو تھا وہاں وہ کچھ لوگ کھڑے ہوئے تھے, وہ پیل پارٹی کے جھنڈے لے کھڑے تھے, اور پیل پارٹی کو بنے کو بڑی مشکل سی کوئی 2-3 ہفتے میں نے کہا وہی یہ تو پارٹی دیہاتوں تک پہنچ گئی ہے. تو میں آؤٹ آف ایکسائٹمنٹ میں نے گاڑی کھڑی کر لی, تو انہوں نے لوگوں نے مجھے مارنا شروع کر دیا اسی, اور مجھے اسی کہ تم ہے پٹھو, کو میں نے سوٹ پہنا تھا, میں نے فیل ٹیٹ پہنی تھی, تم ہے پٹھو, اور موٹی موٹی گالیاں اسی دے کے تم بابے ایوب دی مخالفت کرنا ہے, کوئی ادھر چانٹا مارے کوئی ادھر چانٹا مارے. اب بھٹو کی گاڑی بالکل پیچھے میرے آ کھڑی ہوئی تھی. اگر میں یہ کہتا ہوں کہ میں نہیں ہوں, یہ بھٹو تو وہ ہے, تو بھٹو نے اس کو پکڑ لینا تھا. میں مار کھاتا رہا. اسی دیر میں وہ جو تھا بھٹو کی گاڑی میں انہوں نے بیگ یہ لگایا اور پیچھے کوئی 100 گز, جو میں دیکھا کافی گاڑی سیف ڈسٹینس میں چلی گئی ہے. تو میں نے کہا کہ بھائی آپ مجھے کیا سمجھیں, اور تو پھوٹو ہے, تو بابے یوب کا مقابلہ کرنا. پھر 2-4 گالیاں, پھر ایک آدھا لپڑ. میں نے کہا یار میں بھٹو نہیں ہوں, میں تو مسافر ہوں, ملتان سے لاہور جا رہا ہوں, اور آپ نے مجھے روک لیا ہے. تو وہ پیچھے جو ایک انٹیلیجنس کا بندہ جس نے یہ کھڑا کیا ہوتے بندے, اس نے ایسے کیا کہ یہ نہیں ہے, سو دے لیٹ می گو. تو میں نے کہا وہ آپ کو یاد نہیں آتی تھی, اور میں کہا 20ویں ایسی ہے. تو میں نے کہا ابھی بھی میرا امتحان رہ گیا کوئی وفاداری کا. کہ نو مسٹر قصوری, یو ڈونٹ ہیو ناؤ لائلٹی ٹورڈز می, یو آر یو ہیو ڈیولپڈ لائلٹی فار ادر تھنگز. میں کہا نہیں آپ کا یہ سوچ ہے گندات. کہتا آل رائٹ دیز پیپل آر مائی لائلس. ان کے سب جو بیٹھے ہوتے سارے, دیز پیپل آر مائی لائلس. تو اس نے بھٹو نے ایسے چٹکی مارا, آل آف یو گیٹ اپ. اینڈ وہ لائک پتلیاں جو ہوتی ہیں نا, وہ بھاگے. کہتے ہیں گیو می یور ریزگنیشن. اور وہ بھاگے, اور وہاں ایک ٹیبل کے اوپر ایک پیڈ پڑا ہوا تھا پیل پارٹی کا, تو وہ بھاگ بھاگ کے آ گئے. جیسے 10 آنے کا ٹکٹ آدمی چھلانگے مار مار کے لے رہا ہوتا ہے, پھر ایسے چڑھ اس کے وہ جو ہیں کاغذ پیڈ کے پھاڑ رہے ہیں اور لے رہے ہیں. کوئی دیوار سے رکھ کے استعفیٰ لکھ رہا ہے, کوئی اپنے زمین میں بیٹھا پٹ پر رکھ کے استعفیٰ لکھ رہا ہے, کوئی صوفے پہ رکھ لے. تو اب وہ لکھ کے اب واپس جا, ٹھاک 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 استعفے آ رہا ہے. تو بھٹو نے مجھے مسکرا کے کہا کہ مسٹر قصوری یہ ہیں میرے لائل, یو آر ناٹ. میں نے کہا جی دس از اپ ٹو یو ہاؤ یو ٹیک اٹ. میں تو آئی فیل آئی ایم اسٹل ان دی پیل پارٹی. میں تو پاکستان بچانے کے لیے گیا تھا, واپس آ گیا. کہتا ہے کہ یو پیپل گاٹ الیکٹڈ ان مائی نیم. میں کہا یہ بھی بیان آپ کا سچا ہے ان لوگوں کے بارے میں, ناٹ می. اور میں آپ کو ثابت کر دیتا ہوں کہ میں کہ مجھ پر کیوں نہیں لاگو ہوتا. میں نے کہا قومی اسمبلی کا الیکشن 7 تاریخ کو ہوا, 7 دسمبر کو. میں کہا آئی ون دی الیکشن, اور میں 15-20 ہزار ووٹوں سے میں جیت گیا. میرے بعد 10 دن کے بعد الیکشن ہوتا ہے صوبائی کا, تو میرے دونوں ونگرز جو ہیں صوبائی اسمبلی میں وہ ہار جاتے ہیں. تو اگر آپ کی وجہ سے ووٹ ملتے تلوار کو, تو تلوار تو ان کے پاس بھی تھی, تو وہ تلوار تو 10 دن کے بعد تیز ہونی چاہیے. جب میں نے قومی اسمبلی کا الیکشن جیت لیا, وہ تو تیز ہو جانی چاہیے تھی, لیکن دونوں ہار گئے. دیٹ مین کہ لوگوں نے تلوار کو ووٹ نہیں ڈالے, لوگوں نے دیکھا تلوار کے پیچھے کون ہے. پیچھے ان کو احمد رضا قصوری نظر آیا, ایک خاندانی آدمی جو کہ جس کے باپ دادا نے اس شہر پر حکومت کی تھی, اور دیور پیٹرنز آف دس سٹی. تو انہوں نے مجھے دے دیا, ان کو نہیں دیا تھی. سو دیٹ مین پیپل ڈنٹ ووٹ بیکاز آف یو, دے ووٹڈ بیکاز آف مائی family position and my services to the people of Qusur. کہتا all right, I'll come to Qusur and check up your influence. میں نے کہا وہیں سے تو آپ نے اسٹارٹ لیا تھا, you are most welcome.
اینی ٹائم یو آر موسٹ ویلکم. آئیے. تو خیر وہ اس کی اناؤنسمنٹ ہوگی خبر کہ اس نے فلاں ڈیٹ کو آ رہا ہے اخبار میں, اور اس کی ڈیٹ سے آنے سے پہلے کسی دن مسوا خار آ رہا ہے, وہ تیاریاں کر رہا ہے, قصور میں لوگوں سے مل رہا ہے, کسی دن مہاراج خالد آ رہا ہے, کسی دن مبشر آ رہا ہے, سارے سے تھی اس کو, ان کو پتا تھا کہ کنفرنٹیشن وغیرہ نہ ہو جاتی ہو. اینی وے وہ دن آ گیا اور لوگوں نے جو ہے اپنے جو ہے پیپل پارٹی والوں نے اپنے اسٹیج سارا لگا دیا, بنٹنگ گیٹ ویٹ. تو میں نے لوگوں کو کال دی, قصور کے لوگوں کو. قصور کے لوگ باہر نکل آئے, ساری بنٹنگ سب لوگوں نے ملیا میٹ کر دی اور اسٹیج بھی توڑ تاڑ دیا. آئی ڈیڈ ناٹ لیٹ ہم اینٹر ان ٹو قصور فار 6 hours. 6 گھنٹے یہ قصور کے پاس ایک جگہ ہے لولیانی جس کا نام اب مسوا آباد ہے. اٹس ہارڈلی اباؤٹ 7-8 کلومیٹر آؤٹ فرام قصور. وہاں جا کے اس نے وہاں کے جو کینال کا ریسٹ ہاؤس تھا وہاں سے اس نے ٹیلی فون کیا یحییٰ خان کو کہ احمد رضا قصوری مجھے قصور میں انٹر نہیں ہونے دے رہا. تو پھر یحییٰ خان کو یحییٰ خان وہ پریزیڈنٹ, اس کو ٹیلی فون کیا کہ وہ ملے ہوئے تھے آپس میں کہ مجھے انٹر نہیں ہونے دے رہا. تو پھر یحییٰ خان نے جو ہے ان کے آرڈر پر چوڑکانہ سے جو ڈنڈا مار پولیس ہے, وہ قصور آئی اور بڑا لاٹھی چارج ہوا. میرا بھی بازو ٹوٹ گیا اور میں نے آپ کو وہ تصویر بھی دکھائی ہے. تو وہاں وی ڈیڈ ناٹ لیٹ اپ. وہاں میں نے پھر وہ جو فکرہ بولا کہ میرے گھر میں پارٹی کی بنیاد رکھی گئی تھی, یہی اس کا مدفن ہوگا, اور 9 سال کے بعد میرا گھر ہی اس کا مدفن ہو گیا. تو وہاں سے پھر جو ہے مخالفت. اچھا مجھے وہ حبیب مہر سنیما کے اندر کوئی 150 بندے اکٹھے کر کے مجھے وہاں سے پارٹی سے نکال کے آ گیا. ہی ایکسپیلڈ می فرام دی پارٹی. سو دس از سورٹ آف بریف اسٹوری. اچھا اس دوران آپ بتاتے ہیں اور آپ نے لکھا بھی ہے اس کے حوالے سے کہ آپ کے اوپر کم و بیش 14 حملے ہوئے. 18 حملے ہوئے. تھینک یو. تو اس دوران آپ کے اوپر آپ نے بتایا بھی ہے اس کے اوپر کہ 18 حملے ہوئے. تو یہ جو حملے تھے سارے آپ بار بار لکھ رہے ہیں, بار بار بتا رہے ہیں کہ یہ حملے بھٹو کروا رہے تھے, کیونکہ جو اس وقت نیشنل اسمبلی تھی اس کی ایک میٹنگ میں بھی ایک تلخی ہوئی تھی. بھٹو صاحب نے کوئی آپ کے بارے میں کہا تھا کہ یہ بندہ مجھے ہے. تو آپ سمجھتے کیوں تھے کہ بھٹو ہی آپ پہ اٹیک کیوں کروا رہے ہیں؟ دیکھیے یہ بات یہ ہے کہ باقی تو میرا تو کوئی دشمن نہیں تھا. آئی ہیڈ نو اینیموسٹی. میں نے کسی اور کے بارے میں کوئی ایسا کوئی فکرہ بازی یا بیان بازی نہیں کی ہوئی تھی. دی تھنگ از ویری سمپل کہ جب مجھ پر اٹیک ہوتا تھا آئی ووڈ گو بیک ٹو اسمبلی. میں تو پورے پاکستان کا چوکیدارہ کر رہا تھا, دلبندین سے لے کے ہیمراج کے تک. کہیں بھی کوئی ایونٹ ہو جاتا تھا تو آئی یوز ٹو ٹیک اپ دیٹ ایشو ویری ویگرسلی. تو جب میں ساری قوم کا چوکیدارہ کروں تو میں اپنا کیوں نہ بتاتا, آ کے میں بتاتا تھا. لیکن بجائے اس کا کوئی صدباب ہوتا کہ بھائی ممبر پارلیمنٹ آ کے کہہ رہے مجھ پہ اٹیک ہوا ہے, تو 2-4 مہینے کے بعد اسی اور اٹیک ہو جاتا تھا. حالانکہ ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ بھٹو کہتا کہ احمد اللہ قصوری ٹھیک ہے تمہارے ڈفرینسز ہو گئے ہیں بٹ وی ہیو ورک ٹوگیدر. تم آتے ہو اور کسی نہ کسی حملے کا ذکر کرتے ہو. تمہیں کس جج کے اوپر اعتماد اور یقین ہے, اس کی ہم ایک جو ہے لیگل جو ہے اس کی انکوائری کرا دیتے ہیں, اسی جوڈیشل انکوائری کرا دیتے ہیں اسی. لیکن بجائے اس قسم کا جواب ملتا 4-5 مہینے کے بعد مجھ پر ایک اور اٹیک آئی تھا. اب جب وہ اٹیک آتے گئے اور اب ایونچولی مائی فادر واز وین کلڈ, تو ناؤ انف واز انف. سی انف واز انف. آئی تھاٹ کہ ہی از دی مین. قصوری صاحب, ہم نے آپ سے ملاقات کا جو پہلا حصہ مکمل کر لیا ہے. آپ کے فادر کا قتل کیسے ہوا اور پھر بھٹو صاحب کی ہینگنگ تک کا جو دوسرا معاملہ ہے اس کے اوپر ہم اگلی نشست میں آپ سے بات کرتے ہیں. تو ناظرین آپ نے یہ نشست دیکھی, ہم اگلی نشست میں اگلی قسط میں دوسری نشست نشر کریں گے.